Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 20, we'll complete our discussion on the factors that influence the design of the supply chain. In your lecture number 19, you were able to identify the macroeconomic factors which contribute directly to the design of the supply chain. You were also able to identify the major and primary concept that political stability of a country would ensure foreign direct investment, as well as the decision to locate the facilities in a political stable environment. There is another important concept which is often ignored, and that important concept is the development of commerce systems in that country, because political stability would also be reflected in the commerce side of the country. If your commerce side fails to provide incentives or provides transparent tax-based system, any company that would be interested in shifting its facilities to your country would show resistance. We can actually identify a lot of countries in the world where the political stability is there, but the commerce is not developed to that level where companies would be feeling comfortable in shifting their facilities to that particular country. Due to one reason or the other, we already know these countries. If you can just go and check on the internet, you would be surprised that most of the countries that we always thought were investor friendly are actually not investor friendly. And countries like Pakistan, which are under a lot of observation these days, are probably in the forefront when it comes to providing incentives for the organizations to locate their facilities. So when you're dealing with your important factors which contribute directly to the design of the supply chain, one important aspect that is often ignored is the concept of exchange rate. In your discussion on the macroeconomic factors, you were able to identify that the exchange rate is an important factor, but we often fail to understand the relevance of the concept of exchange rates, because most of the multinational companies or multinational organizations would love to have their facilities located in different regions. And the reason is very simple, yet effective. They want to exploit the exchange rate parity between the host country and the home country. For instance, if the Japanese company, any automobile manufacturer, decides to set up a plant in Pakistan, they would also like to set up a plant in America or Europe, or for that matter in Africa, with the reason being that they know it for a fact that the exchange rates would ensure a possibility or a window of opportunity for them to exploit and made use of that facility as a contributor facility or as a server facility or as a sourcing facility. And they would send out the production from that African country to countries like America or Europe. They know it for a fact that exchange rate, if it is in the favor of the Japanese, it would give them not only the advantage of producing that automobile at a lower cost, rather it would give them an opportunity to ensure a political as well as commerce-based stability in their long-term profitability. Now, this is a statement which would give you two meanings. The first meaning being very simple. The commerce systems are so much developed for a country in Africa like Liberia that most of the countries in the world who are interested in having a shipping company would go and have their company registered in Liberia. And that has been a practice since the middle of the 1850s. And the reason is very simple. Not only that the supply chain concept, which is again concept which has been there whenever humans decided to opt for the concept of trade, it has been there. So if you are dealing with a country which is probably not as developed as America, yet
it was so much liberal in its approach, or its commerce was so much developed, that they decided to make use of that concept. And to this day, most of the organizations, when they are dealing with their supply chain, look for facilities being located to a place where not only there is political stability, but also maturity of the commerce systems or commerce-based systems. So in that situation where the exchange rates may fluctuate, you would still have the window of opportunity to ensure that your long-term profitability is not compromised. Most of the time, when you're dealing with your factors which contribute directly to the influence of the network design for supply chain, you tend to ignore the political stability of the region as well, because somehow or the other, we, due to one particular reason or the other, have been sidelined as a country where there is no political stability as of today, and the foreign direct investment should not be taking place. Now, this is a misplaced conception, and this has actually hurt the region more than it has hurt the country of Pakistan. And people have started realizing that, and they have started talking about it, that by just focusing on the idea that the foreign direct investment should not be brought to Pakistan, we are actually hurting this whole region's supply chain, and which in reality is affecting the global supply chain of the whole world. Now, this is a statement which often invites a lot of criticism. But when you design a supply chain, you look for all those windows of opportunities, all those favorable conditions where you can actually exploit the supply chain to your own advantage. Most of the organizations tend to look for this particular reason, that we are going to go for a political stable environment, yet they end up ignoring the maturity of the commerce system. Pakistan's commerce systems are far more mature and in place as compared to our competitors, especially our neighboring country of India. The only problem is that we do not market our abilities to the potential investors who are actually interested in locating their facilities to Pakistan. So if you are going to have a proper political stability, you should also have a proper approach to invite the investors' attention to your own favorable environment. If you're not going to do that, it is not only going to hurt your chances, but also going to hurt the global environment with respect to the global supply chain. It has often been seen that countries like Pakistan, which enjoy a very strategic geopolitical location, like we are the doorway to Central Asia as well as Middle East countries, as well as to India and China, we can actually ensure that our supply chain capabilities are exploited in both the directions, not only in the forward direction but also in the reverse supply chain direction. This is a statement which would be proven, or you would have some more examples as we elaborate further on this subject throughout the semester. But for the time being, you should ensure and remember that political stability does not simply mean the security of the country, rather it means the maturity of the commerce system. This is very important, that your commerce system is complemented and supplemented by the legal system. And if you could just make a reference, you would be surprised that in the report that is issued on annual basis by World Bank, the business index for Pakistan is far more favorable than not only countries like India. Rather, we feature at a very higher level. It is only due to our inability to market our potential to the world that we are ignored, and we end up being targeted as a place where political instability has actually hurt the supply chain. Now, I can also give you examples where
political stability has actually led to the demise of an organization or the supply chain of an organization. And you would not be surprised if the name of United States of America shows up. For simple reason, if your supply chain is stagnant, if your supply chain is not dynamic, if your supply chain is not interested in keeping with the needs and demands of the customers, you would go out of business. You would see a lot of companies that invested heavily in technology, but they could not make good use of that technology. If you could go back to the earlier part of our discussions during the early part of the semester, you would recall that WebVan was one good example, or one unfortunate example, where heavy investment in technology and collection of resources could not prevent the... So political stability may not be the only reason. Why? Because the so-called political stability of United States of America is far ahead than the rest of the countries of the world. Yet, at the end of the day, a fair statement is that you cannot quantify the political stability of the country. It is a subjective function. And when you are dealing with the design of a supply chain network, even if you have the most powerful of computer technology available to you, like the WebVan organization, you would still have the concept of subjective evaluation would ensure that you come up with the effective design. تو political stability تو تھی امریکہ میں, لیکن اس کے باوجود وہ آرگنائزیشن فیل ہو گئی. Similarly, when you are dealing with your other important factors, sometimes organizations tend to ignore the very important concept of infrastructure. Now, you have already established that there are two different types of infrastructures. The first one being the hard infrastructure would always be taking into account the physical facility configuration or its location or its facility requirements fulfilled either in the form of building or other important materials or other important equipment or other important public goods like access with the help of roads, bridges. But the fact of the matter remains the same. It is the soft infrastructure which makes or breaks an organization. If you do not have the resources in place, which we call the human capital, or the procedures or the manuals which are actually followed religiously by your workforce, your organization will go out of business. So whenever you are dealing with infrastructure as a critical factor for the design of the supply chain network, you should make it a point that you identify the advantages as well as disadvantages associated with a particular class of infrastructure. It has often been said that even if you have the labor availability and that location does not have the proper infrastructure in place, you should avoid that. This is going to be the facility where we are going to develop our manufacturing base. In reality, the fundamental rule is still the same. آپ سے پہلے بھی شاید یہ بات ہو چکی ہے that you should ideally select a place which is having the basic fundamental raw material in the near vicinity, if not right next to the facility. Number two, the access to that raw material should not be interrupted. اس کی انٹرپشن والی اگر کوئی کنڈیشن آ رہی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن لائک اویلیبلٹی آف نان اویلیبلٹی آف انفراسٹرکچر, تو آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ فورس کرنا چاہیے دیٹ وی شوڈ لک فار سم ادر فیسلٹی. یا اگر وہاں پہ ہائی وے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور آپ کی بیسک ایکسیس ٹھیک نہیں ہو رہی, تو یو شوڈ اگین کوشچن یور سیلف کہ از اٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو لوکیٹ آر فیسلٹی ٹو دس سائٹ ایریا, بیکاز یہاں پہ تو ہماری جو لوکل یوٹیلیٹیز ہیں, پانی, بجلی, گیس, وہی موجود نہیں ہیں. اور اگر ہم ورک فورس کو وہاں پر اسٹیشن کرنا چاہیں گے تو کیا ہم اس کے لیے کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ شاید پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کہ the quality of life concept was ignored in the earlier part of post Second World War era. لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہے.
But lately people have identified that they would not like to work at a remote location. And suddenly all these organizations, they have started looking for opportunities in the mega cities or the metropolitan cities, primarily because of the fact that they know it for a fact that their soft infrastructural human resource may not be interested in working at a higher salary. Why? Because they feel that the quality of life is not there. So this brings us to another important concept کہ اگر آپ کے پاس کامرس کے سسٹمز ان پلیس نہیں تھے, آپ کو ویسے ہی پولیٹیکلی انسٹیبل انوائرمنٹ میں ڈیولپ کر دیا گیا یا پلیس کر دیا گیا کہ جی آپ کسی بھی طور پہ ہماری لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کو انشور نہیں کر رہے. اس کے برعکس پتہ چلا کہ آپ نے را مٹیریل بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, بٹ را مٹیریل آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کم اپ ود اے پراپر انفراسٹرکچر. اگین دا کوشچن مارک وڈ بی کہ ہم ایسی جگہ پہ اپنی فیسلٹی کیوں بنائیں جہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے اور وہاں پہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی. موسٹ آف دا ٹائم ان کنٹریز لائک امیرکا اینڈ کینیڈا, extreme cold weather prevents a lot of projects to actually take off. The basic raw material is there, which may be oil or gas, but the facility is not being developed primarily because of the fact that the workers they are going to hire would come out of Canada or America. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ ہی نہیں کرتے, اور اس میں بھی وہ عام طور پہ یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں دیٹ دا کامرس از دیئر فائن, بٹ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا ابھی ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے انفراسٹرکچر کا, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. میں نے اگر سڑک بنا بھی دی تو کوالٹی آف لائف والا جو کانسیپٹ ہے کہ سراؤنڈنگ ایریا میں یا ویسینٹی میں کوئی پبلک ٹاؤن ہو, وہ پبلک ٹاؤن بھی نہیں ہے, تو لوگ وہاں پہ کام کرنے سے کتراتے ہیں. So this brings us to another important concept, that why our competitors are shifting out from a remote location to a more populous location, یا وہ ایک بڑے شہر کی طرف کیوں آ رہے ہیں. That reason is actually covered under the concept of competitive factors. آپ competitive factors میں کچھ بنیادی باتیں آپ اپنی مارکیٹنگ کلاس میں بہت بہتر طریقے سے پڑھ چکے ہیں, اور آپ شاید اس کو بہتر طریقے سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یو نو اٹ فار اے فیکٹ دیٹ یو وڈ آلویز ٹاک اباؤٹ that there is a situation where you do not have any competition. There would be a situation where you would have limited number of competitors. There would be a situation where you would actually be willing to locate your facility near to your competitor. یہ بات عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جیسے کچھ لیکچرز پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سوزوکی جب پاکستان میں گاڑیاں بنانے کے لیے آئی تو دیٹ کمپنی ایکچولی ڈیولپڈ دا وینڈر بیس فار پاکستان آٹوموبائل سیکٹر. دیٹ واز اے گڈ اچیومنٹ اینڈ اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دا اسکل لیول آف پاکستان. انفارچونیٹلی وی کوڈ ناٹ میک گڈ یوز آف اٹ. ہم وہاں سے آگے جانے کے بجائے تھوڑا سا رک گئے, لیکن وہ رکنا اپنی جگہ پہ. ہم جب بات کرتے ہیں کمپیٹیٹو فیکٹرز کی تو موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنز یہی فنڈامنٹل ڈیسیژن اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جا کے اپنی فیسلٹی لوکیٹ کریں, سوزوکی کے قریب کریں یا سوزوکی سے کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے 1000 میل کے فاصلے پہ لاہور میں کریں. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن جو عام طور پہ مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے ڈیولپ کی جاتی ہے. There would be some internal factors, there would be some external factors. کچھ را مٹیریل کی بات ہو سکتی ہے, کچھ اسکل لیبر کی بات ہو سکتی ہے, کچھ انسینٹیوز کی بات ہو سکتی ہے جو گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ انسٹیڈ آف سیٹنگ اٹ اپ ان کراچی آئی ول سیٹ اٹ اپ ایٹ لاہور. یا میں کہتا ہوں میں لاہور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے زیادہ اچھی مجھے اپرچونٹی پشاور کے ایریا میں مل رہی ہے. There are certain positive as well as negative externalities جس کے ذریعے ہماری جو competitive forces ہوتی ہیں وہ ایک تو بیلنس آؤٹ کرتی ہیں پلس ایک دوسرے کے قریب لوکیٹ ہونے پہ مجبور کرتی ہیں. Now what is positive externality? آپ پہلے سے جانتے ہیں. Positive externality is that positive reinforcement that comes indirectly or even directly to any
particular environment with respect to a new project or a new product that is being introduced. کسی نے کہا کہ جی ورچوئل یونیورسٹی کے آنے سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا دیٹ وی ور ان اے پوزیشن ٹو attract the attention of all those professionals who were busy with their day-to-day routine activities but wanted to further their education. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس اسٹریم آف پروفیشنلز کے ساتھ جنہیں ایک اپرچونٹی ملی، ایسے ورکنگ پروفیشنلز بھی سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے پازیٹیو ایکسٹرنالٹی کے طور پہ اپنی عوام کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام کریں. ہم یہ بات بہت زیادہ غور سے دیکھ چکے ہیں دیٹ وین دیر آر نو پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز، فرمز جو ہوتی ہیں یا آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ فوراً کوشش کرتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے مارکیٹ شیئر کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ قابو کر لیں. دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک دا میکسیمم ایڈوانٹیج اینڈ وی شوڈ ٹیک آؤٹ دا میکسیمم شیئر آف دا مارکیٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم کبھی پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں بٹوین ٹو فرمس، ہم لوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ٹائم کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی جو بنیادی بحث ہے وہیں پہ بات لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سو دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ایز این آرگنائزیشن آر ایبل ٹو بیلنس بٹوین efficiency and agility. We are able to ensure that there is reduction of response time, because the longer the response time, the greater is the possibility of losing out your customer to your competitor. تو ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی آپ سپلائی چین ڈیولپ کرتے ہیں تو پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز دے ڈو پلے اے ویری کریٹیکل رول. اور اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی سپلائی چین دیکھیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی آپ اسمال میڈیم انٹرپرائز پاکستانی فرم کی سپلائی چین دیکھیں گے تو دیر وڈ بی سرٹن سملیرٹیز، دیر وڈ بی سرٹن آبجیکٹیولی، اگر اسپیکنگ ہم بات، اف یو آر آبجیکٹیولی اسپیکنگ آف کورس دیر آر سملیرٹیز ود آف کورس دی ایکسٹینٹ بینگ ڈفرنس، یا ان کا جو اسکوپ ہوگا یا اکانومیز آف اسکوپ جو ہوگا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اور اس میں پھر آپ کئی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جب فرٹیلائزر کے لیے سب سے پہلے ایسو فرٹیلائزر کمپنی آئی، اس سے پہلے رادر سب سے پہلے پاک عرب کمپنی جب ڈیولپ کی گئی تھی، اور اس کے بعد ایسو فرٹیلائزر آئے، تو دیر ور سرٹن ایکسپرٹیز، شیئرنگ آف ایکسپرٹیز، چاہے وہ انفراسٹرکچرل سائڈ ہو، چاہے وہ آپ کی ہیومن ریسورس سائڈ ہو، بٹ آل آف دس ہیلپڈ ان ڈیولپمنٹ آف دی سپلائی چین. اب وہ سپلائی چین کی وجہ سے ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ دونوں فائدے کی طرف گئیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اگر اپنی پازیٹیو ایکسٹرنالٹی کو نہیں دیکھ رہے اور آپ اس کی وجہ سے اپنی فرم کو دوسری فرم کے قریب نہیں لوکیٹ کر سکتے، تو یہ بھی ایک انکمپلیٹ ڈسکشن ہوگی. اف یو کوڈ ریکال یور روڈ سائڈ انفراسٹرکچر دیٹ از اویلیبل ٹو یو، تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک اگر آپ جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر مختلف مکینکس کی ورک شاپ نظر آئے گی. یا اگر آپ نیشنل ہائی وے کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں فرام مین رحیم یار خان روڈ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مختلف ایریاز کے اوپر ورک شاپس نظر آتی ہیں. دیز ورک شاپس آر ایکچولی ڈوئنگ اے سروس ٹو دا انوائرمنٹ، یا آپ کی عوام کی خدمت کے لیے وہ واقعی ہی موجود ہیں. وہاں پہ اسکل لیول جیسا بھی ہو، شاید شہروں سے بھی بہتر ہو، بٹ دے آر ایبل ٹو پرووائڈ سروس. دیٹ سروس میں بی ایز سمپل ایز آئل چینج، یا آئل فل کروانا چاہ رہے ہوں ہم، یا کوئی ریپیئر کروانا چاہ رہا ہوں. تو یہی کانسیپٹ آپ اگر غور سے دیکھیں تو مختلف آرگنائزیشنز جب آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک دم سے ساؤتھ آف کیلیفورنیا یا فار دیٹ میٹر کیلیفورنیا میں ایک دم سے جب ویو آئی تھی کہ ہم نیٹ ورک بیس کمپنیز یا ٹیک کمپنیز کو ڈیولپ کریں گے، تو ایوری اسمال لوکیشن
جو آپ کے تصور میں جگہ بنتی ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے مختلف نوعیت کا کام ایک دوسرے کے مقابلے میں کر رہے تھے. بٹ دیٹ ہیلپ دی اوور آل اسکل لیول آف دی آرگنائزیشنز ایز ویل ایز دی انوائرمنٹ. اور ہم نے اس میں اس کانسیپٹ کو پھر اتنی بہتر طریقے سے ریپلیکیٹ کیا کہ پوری دنیا میں اب آپ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ آئی ٹی پارکس دیکھ رہے ہیں, آپ سافٹ ویئر پارکس دیکھ رہے ہیں, ایون انکلوڈنگ ان آر اون کنٹری. اب وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس ہماری کافی حد تک مدد بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آر ایکسپلائٹنگ اور میکنگ گڈ یوز آف دا کمپیٹیٹو فیکٹرس. اب اس کے برعکس اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس اگر کو لوکیشنز والے بینیفٹس نہیں ہیں, یا ہم ایک ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں کہ جس میں اگر میں آرگنائزیشن 1 کے قریب آرگنائزیشن 2 کو پلیس کر رہا ہوں, تو دیر وڈ بی شیئرنگ آف دا پروفٹس. اب وہ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر کے ہی آپ پروفٹس کو شیئر کر سکتے ہیں. I would just request you to refer to the slide in front of you. There is a small figure in front of you. We have divided the market into 2 points, 0 and 1. آپ دیکھیے دو ایکسٹریمز ہیں, ایک ایکسٹریم پہ 0, ایک ایکسٹریم پہ 1 ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہماری انٹینٹ ہے کہ ہم مارکیٹ کو سپلٹ کر دیں. سو اگر ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے وہ 1 ہے اور فرم 1 کو ہم لوکیٹ کرتے ہیں ایٹ پوائنٹ اے اور ہم فرم 2 کو لوکیٹ کرتے ہیں پوائنٹ بی کے اوپر, تو ڈیمانڈ ایٹ the two firms D1 and D2 respectively would be, D1 کو ہم نے دکھایا کہ it is equal to A plus 1 minus B minus A by 2 and D2 is 1 plus B minus A by 2. اس کے پیچھے لاجک صرف اتنا سا ہے کہ آپ جب کبھی ایسی مارکیٹ میں جائیں گے جہاں پہ اکوی ڈسٹینٹ یا برابر کے ہی فاصلے کے اوپر آپ نے یا دونوں فرمز اکوی ڈسٹینٹ فاصلے کے اوپر لوکیٹڈ ہیں, تو دا پروفٹ شیئرنگ وڈ بی ایکول, اور یہاں پہ ڈیمانڈ یا D1 وڈ بی ایکول ٹو D2, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی پروفٹ شیئرنگ برابر ہوگی. دا سیم کانسیپٹ از ایکچولی very common algorithm which is used in your softwares for designing supply chain. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بنیادی فارمولا ہے جس کو شاید ہم اپنے کمپیوٹرز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وائی؟ بیکاز دی بیک اینڈ آف دی سافٹ ویئر از آفن لیفٹ ان اٹینڈیڈ بائی دی بیسز یوزر, جبکہ جو فنڈامنٹل فنکشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ الگوریدم بھی دکھا سکتے ہیں. بٹ دیٹ از اندر ڈسکشن فار سم ادر ٹائم. بٹ فار دا ٹائم بینگ ویل فوکس آور اٹینشن آن دا کسٹمر رسپانس ٹائم اینڈ لوکل پریزنس. It has been said again and again, or it makes a lot more sense to keep on repeating ourselves کہ ہم بیلنس ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں between your cost and your response time یا cost and your agility. تو جب کبھی آپ کسٹمر رسپانس ٹائم کی بات کریں گے تو there would be a debate that whether the customer is interested in making a purchase from the convenience store or rather he or she would be interested in going to the پراپر مال یا ریٹیل سینٹر جہاں سے وہ چیز وہ خرید سکتے ہیں. اب ہمارے سامنے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کنوینئنس اسٹورز ہوتے ہیں وہ صرف ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف کوانٹٹی کو رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ اپنے بزنس کو یا بزنس ماڈل کو بیس کرتے ہوئے پروفٹس حاصل کرتے ہیں. بٹ ان ریالٹی اے لاٹ آف امپروومنٹس ہیو ٹیکن پلیس. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ اپنے بلز تک جمع کرا سکتے ہیں, وچ واز اے کانسیپٹ unheard of about 20 years back. اگر آپ 20 سال پہلے کسی سے کہتے کہ میں اپنے گھر کے جو قریب کنوینئنس اسٹور ہے وہاں سے جا کر اپنے گیس کا بل یا اپنے ٹیلی فون کا بل جمع کرانے جا رہا ہوں, تو پیپل وڈ ہیو کوشچن یو. لیکن اب دے نو اٹ فار اے فیکٹ دیٹ دیر آر سو مینی گڈ سروسز اویلیبل فرام ڈفرنٹ پرائیویٹ ایز ویل ایز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو کہ آپ اپنے کنوینئنس کے مطابق اپنے کنوینئنٹ اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم اس ڈبیٹ کو بھی مزید آگے ڈسکشن میں لے کے آنا چاہیں گے دیٹ یور کاسٹ افیکٹونیس اور دا آئیڈیا دیٹ یور کسٹمر کین گو اینڈ بائی دیٹ پروڈکٹ اور ریسیو دیٹ سروس آفٹر ٹریولنگ ڈسٹینس از اگین گوئنگ ٹو برنگ ان ٹو دی اکاؤنٹ دا فیکٹ دیٹ جو بھی ٹریولنگ ٹائم بڑھ رہا ہے اس میں جہاں پہ پیٹرول کا خرچہ آپ فیس کر رہے ہیں وہاں یو آر ایکچولی ان ریالٹی
facing the situation of increase in transportation costs. تو کسٹمر رسپانس ٹائم کو آپ نے جتنا کم کرنا ہے, محدود کرنا ہے, آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ اپنے جو فیسلٹی کاسٹ ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ پہلے سے اپنے ڈسکشن میں کرتے چلے آ رہے ہیں, بٹ مے بی اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ان کاسٹ کو دوبارہ مد نظر رکھیں. ون آف دیم از دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, جو آپ سے ذکر کیا گیا کہ انکریز ہو جاتا ہے اگر آپ کنوینئنس اسٹور کی جگہ کسی دور ریٹیل اسٹور سے جا کے اپنی شاپنگ کو کمپلیٹ کریں گے. دا آرگنائزیشنز وچ آر ایکچولی ان ٹو بی, یا اگر آپ کہہ رہے ہوں کہ ان کی اپنی پروکیورمنٹ یا ان کی اپنی کچھ فیسلٹیز کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے that they need to receive that product or service from the other organization, they would rather be interested in reducing their transportation costs. اور دوسرا کاسٹ کون سا ہوتا ہے, وہ انوینٹری کاسٹ ہوتا ہے یا فیسلٹی کاسٹ ہوتا ہے, which we have identified as the 9th factor which would influence our network design. And what is that? What is the concept behind logistics and facility costs? کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی اور اب آپ بہت بہتر طریقے سے اس کو پہچان بھی گئے ہیں اور اپنی ڈسکشن میں بھی استعمال کرتے ہیں, دیٹ اف یو آر گوئنگ ٹو انکریز دا نمبر آف فیسلٹیز اٹ وڈ انکریز دی فکس کاسٹ. اوکے, اگریڈ. اٹ ول آلسو ڈائریکٹلی افیکٹ یور لاجسٹکس کاسٹ ایز ویل ایز فیسلٹی کاسٹ, اور اس کے ذریعے آپ اپنی کیپیسٹی کو بھی انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں, یا آپ ان لوکیشنز والی فیسلٹیز کو اپنے ایڈوانٹیج میں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, بیکاز کمپنیز وین دے آر ڈیلنگ ود دیئر انوینٹری دے ٹیک اٹ اپ ایز اے میکنزم, ایز اے میتھڈالوجی, ایز اے مینیجیریل لیور ٹو انکریز دا پروفیٹیبلٹی آف دا آرگنائزیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انوینٹری کو ہم شاید صرف را مٹیریل یا ورک ان پروگرس کے ساتھ کلاسیفائی کر کے ایک خاص ایڈوانٹیج حاصل کر جاتے ہیں, ہم اپنے کرنٹ ایسٹس تک محدود رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اٹ ہیز گاٹ اے لانگ ٹرم امپلیکیشن. تو ہم عام طور پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جب کبھی ہم اپنا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں, دیٹ یو وڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا سائز, دا لوکیشن, دا نمبر آف فیسلٹیز ایز دے ڈائریکٹلی افیکٹ دا کاسٹ پارٹ آف یور سپلائی چین. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے جب آپ اپنی نمبر آف فیسلٹیز انکریز کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے دیٹ وین وی آر ڈیلنگ ود دی نیٹورک ڈیزائن آف دا سپلائی چین وی ٹیک انٹو اکاؤنٹ آل دیز 9 فیکٹرز, چاہے وہ اسٹریٹجک فیکٹرز ہوں, چاہے وہ ٹیکٹیکل یا آپریشنل فیکٹرز ہوں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں, یا آپ کے ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہوں, یا آپ کے پیورلی پولیٹیکل فیکٹرز ہوں. آپ نے کسی بھی طور پہ اپنے ڈسکشن میں لاجسٹکس یا فیسلٹی کاسٹ کو اگنور نہیں کرنا, کیونکہ ان کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ سپلائی چین مینیجرز یا کچھ سپلائی چین اینالسٹ ٹیکنالوجی کو اور لاجسٹکس کو اور فیسلٹی کاسٹ کو ایک ہی ہیڈنگ کے انڈر رکھ کے ڈیل کر لیتے ہیں. دیٹ از اگین اے میٹر آف چوائس. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو وری دیٹ a textbook is talking about this concept totally separate, or there is a textbook that is suggesting that you should take it up as a collective decision making criteria. اب جب لاجسٹکس کی اور فیسلٹی کاسٹ کی بات ہوگی تو یو وڈ آلویز ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا ان باؤنڈ لاجسٹکس ایز ویل ایز دا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. اور اس کی بھی بات اس وجہ سے کرنی بہت ضروری ہے کہ وین in your next lecture you talk about the concept of gravity location method, you would always be trying to balance your inbound logistics cost with your outbound logistics cost. لیکن ہم عام طور پہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں کیونکہ جب ہم کمپیوٹر پروگرام سے اپنی ڈیسیجن کروا رہے ہوتے ہیں, وی آر ایکچولی ورکنگ ان اے بلائنڈ مینز ایریا. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ادھر سے ڈیسیجن آ رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی, بٹ دا بیسک الگوریدمز آر بیسڈ آن سرٹن کرائٹیریاز جو آج آپ اور پچھلے لیکچرز اور آنے والے لیکچرز میں ڈیسائیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. کچھ باتیں یہاں ایسی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں ہمارے لیے ایک پین پوائنٹ کے طور پہ اپنے ڈیزائن میں نمایاں ہوتی ہیں. اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ وہ فیکٹرز ہیں جو تھوڑا بہت سیزنل افیکٹ رکھتے ہیں. لائک اف یو آر ان دا بزنس آف ٹیکسٹائل, اور جب
کاٹن پکنگ کا ٹائم آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کاٹن کی پروکیورمنٹ کیسے کرنی تھی, اور جب وہ کاٹن پروکیورمنٹ میں ایک دم سے ہمارے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل ان افیکٹو ہو گئے. کس طرح سے؟ آپ نے جس جگہ سے سپلائر کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کیا تھا, اس سپلائر کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اینڈ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ یو ہیو ٹو شپ یور raw material of cotton, and what happens, your logistics cost, it spikes up. وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ آپ کسی سے بھی کمپیٹیو نہیں رہتے. میں نے آپ سے شاید کچھ لیکچرز پہلے یہ ذکر بھی کیا تھا that we probably have the best quality of rice, لیکن رائس کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ہی ہم اسے انٹرنیشنل مارکیٹ تک لے کے جا سکتے ہیں. ڈیو ٹو our failure, our managerial failure, that we could not develop the ins and outs of the whole process. ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی ہمیں آ کے بیل آؤٹ کرے. whereas in reality our competitors sitting in India, they have learned it the hard way, or they have at least developed that ability in the last 65 years کہ okay, this is fine. ہم لوگوں نے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کرنی ہے, انٹرنیشنل کسٹمر کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک پروڈکٹ پہنچانا ہے, تو وی شوڈ کم اپ ود اے اسٹریٹجی دیٹ وڈ ہیلپ اس ان مینیمائزنگ آر ٹرانسپورٹیشن, انوینٹری اینڈ فیسلٹی کاسٹ, اینڈ فار دیٹ وی آر ولنگ ٹو انویسٹ ان دی انفراسٹرکچر. میں تو یہاں آپ کے سامنے یہ بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں دیٹ یور آرگنائزیشنز ان پاکستان, they were given about 30 years to develop their own electricity and power generation facility. بہت زیادہ اچھے incentives ملے, لیکن somehow or the other we probably could not capitalize on that. اور ہم اس چیز کی وجہ سے آج انٹرنیشنلی competitive نہیں رہے. ہمارے cost structure بہت زیادہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں. اس کے برعکس ہمارے جو competitors انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے اپنے کسٹمرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ناٹ اونلی دیئر کاسٹ اسٹرکچر از ان پلیس, رادر دے ہیو سیٹ اپ پراپر اسٹریٹجک الائنس ود دیئر کسٹمرز. دے آر ایبل ٹو فلفل دیئر ریکوائرمنٹس, جو بھی وہ کسٹمر کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنے کاسٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا, اور ساتھ میں وہ رسپانس ٹائم ٹو دا کسٹمرز کو میچ کر جاتے ہیں. جبکہ ہمارے جو رائس ایکسپورٹرز ہیں وہ اب سب سے زیادہ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو پاور اویلیبل ٹو اس, جس کے ذریعے ہم پاور کو کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں, رائس کو کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ مارجنل کاسٹ کو مارجنل ریونیو کے ساتھ کیسے میچ کرتے ہیں. بٹ دیٹ از اگین دا بیسک فنڈامنٹل کوشچن جو آپ اکنامکس میں سیکھ کے آئے ہوئے ہیں, کہ یہ آپ کی اپنی ایبلٹی ہے کہ اگر آپ ایک کیپیسٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس فیسلٹی میں کتنی انویسٹمنٹ یا کتنا کاسٹ آپ بیئر کریں گے تاکہ آپ اس کے مطابق ریونیو حاصل کر سکیں. This completes our discussion on the factors which contribute directly or indirectly to the design of the supply chain network. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ 9 کے 9 فیکٹرز ہی آپ کو ایک ڈیسیجن پہ ہیلپ کر رہے ہوں, دیٹ یو وڈ بی ایبل ٹو سلیکٹ فیسلٹی اے انسٹیڈ آف سلیکٹنگ فیسلٹی بی. رادر دیر وڈ بی اے مکس اینڈ میچ تو اپنی جگہ پہ, دیر وڈ بی اے مکسچر آف ڈیسیجنس, جو ایک جگہ پہ ایک فیکٹر آپ کے حق میں جا رہا ہے تو دوسری جگہ پہ وہ فیکٹر آپ کے حق میں نہیں جا رہا ہوگا. تو یو وڈ ہیو ٹو سلیکٹ آل دوز فیکٹرز وچ ایکچولی گیو مور ویٹیج ان دا فیور آف اے لانگ ٹرم uninterrupted profitability in a properly coordinated supply chain activity for the years to come. یہ ایک بہت فیئر اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے سامنے کئی کنٹریز ایسی ہیں جو اپنی سپلائی چین کو اس نظریے پہ چلانے میں کامیاب ہو گئی, اور ان کا نام آج بھی ہم سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی اور دیکھتے بھی ہیں. This brings us to another important concept which has been covered in regards to your
supply chain network design, which is the development of the framework. یہ دیکھیے فریم ورک کیا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. فریم ورک would always refer to those boundary conditions or all those boundaries. یا آپ سے کچھ دیر پہلے جب میں نے ذکر کیا تھا کہ بڑی سی بڑی کنٹریز پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں اس کے باوجود وہ سپلائی چین کے ایریا میں فیل ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے بنیادی وجہ ایک فریم ورک کی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ ایبسنس آف فریم ورک ہوتی ہے. تو جب کبھی آپ سپلائی چین کے نیٹ ورک کو ڈیزائن کر رہے ہوں یو شوڈ بی پلئنگ not only with all those factors جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھے, rather you would be paying attention to the framework. اگر فریم ورک نہیں ہے تو اسٹیپ 1 should be your framework کہ آپ فریم ورک سب سے پہلے ڈیولپ کیجیے. اور اگر فریم ورک موجود ہے تو make it a point that you revisit at least on annual basis where your framework needs tinkering یا اس کی fine tuning کی ضرورت پڑ جائے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو what will happen? Your organization's supply chain will fail. کیونکہ ہم صرف سپلائی چین سرپلس کی بات نہیں کر رہے, ہم لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کی بات کر رہے. سو یور فریم ورک should ideally have 4 phases and these 4 phases would actually be what? Phase 1 is the point where your organization will define a supply chain strategy. And this is where your design would start unfolding for the competitors as well as all those third-party regulatory bodies جن کے ساتھ آپ نے compliance کرنی ہوتی ہے. Even though it's a business model and it may be very important for you کہ آپ اس کو اپنے competitors کے ساتھ شیئر نہ کریں, لیکن at the end of the day یہ کوئی ایسی سیکرٹ چیز نہیں ہے جس کو آپ لوگوں تک نہ پہنچانے کا ذمہ اپنے لے لیں. In other words, you should have a proper supply chain strategy in place. And mind you, یہ supply chain strategy کیسے بنتی ہے آپ اپنے earlier discussions میں دیکھ چکے ہیں. We'll try to go into detail. Phase 2 is what you say the definition or defining the regional facility configuration. اگر آپ نے کسی facility کو develop کرنا ہے تو آپ اس کے پیچھے کچھ ہوم ورک کریں گے, آپ کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ایز ویل ایز ڈس ایڈوانٹیجز کو کنسیڈر کریں گے, اینڈ بیسڈ آن دا میکسیمم نمبر آف ایڈوانٹیجز اونلی دین یو وڈ سے کہ اوکے آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو سلیکٹ دی فیسلٹی. اگر وہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے تو آپ اس فیسلٹی کی لوکیشن کسی اور سائٹ ایریا پہ لے جائیں گے. تو دس از اندر امپورٹنٹ فیز 2. اور فیز 2 کے بعد فیز 3 میں یو وڈ select the desirable sites. جو بھی criteria ہے وہ آپ کو دیر میں دیکھ لیں گے. Phase 4 is your location choices. اب ہمارے سامنے جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور میننگ فل بھی ہو رہی ہے. Interesting in a way that what you are designing on a piece of paper is actually what your computer programs. So whenever you are dealing with your framework, you should remember and realize one important concept. کہ آپ کے پاس جو ایوولوشنری فیزز ہیں وہ آپ کو ایکچولی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے فائنل ڈیسیجن تک پہنچیں گے. اگر آپ سافٹ ویئرس کا استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈیسیجن حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں دیٹ دس از دا سائٹ ایریا جہاں پہ میں اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی بنانا چاہتا ہوں یا میں اپنی ڈسٹریبیوشن فیسلٹی بنانا چاہتا ہوں, تو یو کین ایکچولی میک گڈ یوز آف دا فیکٹ کہ اگر آپ فیز 2 میں ہیں تو آپ کون سا سافٹ ویئر ماڈل استعمال کر رہے ہیں, آپ فیز 3 میں تو آپ کون سا سافٹ ویئر ماڈل استعمال کر رہے ہیں, فیز 4 میں ہیں تو آپ کون سا سافٹ ویئر ماڈل استعمال کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا بیسک ریکوائرمنٹ وڈ بی نیٹورک آپٹیمائزیشن ود کاسٹ منیمائزیشن اینڈ بینیفٹس جتنے بھی ہیں ان کو آپ میکسیمائز کریں. تو اگر آپ غور سے دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ اپنی کوانٹیٹیو انالیسس کے کانسیپٹ میں ذکر کر چکے ہیں. اف یو کوڈ ریکال ان یور کوانٹیٹیو انالیسس کلاس یو پروبیبلی کیم آؤٹ ود آئیڈیا آف لینئر پروگرامنگ. تو ہماری جو لینئر پروگرامنگ کی اسکلز ہیں وہ شاید ہمیں کسی حد تک یہاں پہ
ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں سافٹ ویئر کے بہتر استعمال کرنے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم پیپل ٹینڈ ٹو لیو دا ڈیسیژن ٹو دا سافٹ ویئر ایون دو جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ غلط ان پٹ سافٹ ویئر میں ڈالیں گے تو آپ کے پاس جواب بھی غلط آئے گا. ہم اس نظریے کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی concept of the strategic concept of framework, you should make it a point کہ آپ phase 1 میں ہی proper alignment یا strategic fit حاصل کر لیں جو آپ نے لیکچر 12 اور 13 میں ڈسکس کیا تھا between your competitive strategy and the supply chain strategy. اگر آپ کا بزنس ماڈل ہے تو اسی کی بنیاد پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میری آرگنائزیشن کا تو کوئی بزنس ماڈل ہی نہیں. It would always be available to you, even if needs fine tuning, وہ ایک الگ سچویشن ہے یا الگ بات ہے, but the business model would be there. The very basic reason جس کی وجہ سے آپ exist کرتے ہیں as an organization, that should always be there. So the objective of the first phase of network design is to define a firm supply chain strategy. اور یہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو organizations اچھی اسٹریٹجی نہیں ڈیولپ کرتی وہ اچھی سپلائی چین بھی نہیں ڈیولپ کرتی اور وہ بہت جلد آؤٹ آف بزنس ہو جاتی ہیں. The supply chain strategy should ideally identify the capabilities, the strengths of the organization that would support the firm's competitive strategy. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے کمپیٹیٹر کو نہ پتہ ہو. آپ کے کمپیٹیٹر اپنا کوئی نیا پروڈکٹ یا اپنی نئی سروس لانے سے پہلے اپنے کمپیٹیٹرز جس میں آپ شامل ہیں آپ کے سارے بزنس کو پراپر طریقے سے ڈائسیکٹ کر کے آپ کی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو ایک ایکسٹریم پہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی ویکنیسز اپنی اسٹرینتھس اور آپ کی ویکنیسز کو ایک ایکسٹریم پہ رکھ کے مڈل آف دا روڈ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کر کے ایک پراپر بزنس ماڈل یا بزنس اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی پروڈکٹ یا سروس کو کسٹمرز یا کلائنٹس تک پہنچاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ مینجمنٹ مارکیٹنگ اور فائنینس میں یہ باتیں پڑھ کے آئے ہیں. سو آئیڈیلی فیز 1 should start with a clear definition of the firm's competitive strategy. اگر فرم کی competitive strategy اس فیز میں ڈیولپ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں ہو رہی تو آپ اگلے اسٹیپ کی طرف مت جائیے. Senior management should be able to decide once and for all that this is our strategy. And with this strategy, we are going to satisfy the customer's need. If the customer is interested in a cost-centric product, in other words, آپ کسی ایسی مارکیٹ سیگمنٹ میں ہیں جہاں پہ کاسٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, تو you would ensure that your products are cost effective. اور اس کے برعکس اگر آپ ایسی مارکیٹ سیگمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں جہاں پہ کاسٹ سے زیادہ رسپانس یا ایجلٹی کی بات ہو رہی ہے یا دے وانٹ ریسپانسونیس کیریکٹرسٹک ان یور سپلائی چین, یو وڈ گو فار دیٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو شاید آپ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ جو مارکیٹنگ میں یا آپریشن مینجمنٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا, دیٹ اف your organization is not in a position to come up with an estimate of the demand for your product or service, آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. A fair statement is that demand forecasting میں جو بھی آپ فورکاسٹ بناتے ہیں وہ عموماً غلط ہوتے ہیں, وہ کبھی ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے, but they are always a fair estimate of what the customer would be interested in. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی گاڑی بنانے کی صلاحیت فیسلٹی پہ اگر 5,000 گاڑیاں ہیں سال کی اور آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے 20,000 گاڑیاں, تو یو وڈ نیچرلی گو آؤٹ آف بزنس, کیونکہ آپ کی جو 15,000 گاڑیاں ہیں وہ آپ کے کمپیٹیٹر بنا رہا ہوگا. اس کے برعکس اگر آپ 20,000 گاڑیاں بنا بیٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں وہ صرف آپ کی گاڑیاں 5,000 کی تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں, تو اگین یو وڈ گو آؤٹ آف بزنس. تو یہ خیر ایکسٹریمز ہیں, ایگزیجوریٹڈ ایگزامپلس ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے they should give you the idea کہ what are your constraints. میں نے کچھ دیر پہلے لینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی. لینئر پروگرامنگ میں کانسیپٹس یہی ہیں کہ آپ constraints کے درمیان رہ کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. if you are not doing that, if you are not in a position to either pay respect to your constraints, نہ تو آپ اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو پراپر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پروفیٹیبلٹی دے,
یا آپ اپنی جو فیسلٹی کو اگر امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کی کیپیسٹی انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ وہ بھی اچیو نہیں کر سکتے. تو فیز 1 از ویری امپورٹنٹ. اف یو آر in a position to define a supply chain strategy, it should complement and supplement your competitive strategy. Rather, it should be based on your competitive strategy, analysis of your competitors, analysis of the competitive environment, and you should take into account the economies of scale and scope. اور یہ جو باؤنڈری کنڈیشنز یا کانسٹرینٹس ہیں, یہ آپ کے مینیجرس کو پتا ہوتا ہے. اگر وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, then you are probably going to pay a very heavy price. So there are certain objectives جو آپ کو phase 1 میں achieve کرنے ہوتے ہیں. Please refer to them. Ideally, you should have a clear definition of the firm's competitive strategy. Then you should have the likely evolutionary global competition available in front of you. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پرابلم آئے گی. So you should be able to forecast the likely evolution of the global competition. Then you should be able to identify the constraints of the available capital. And you should be able to determine the growth strategy. اگر یہ growth strategy آپ نہیں define کر سکیں گے یا determine کر سکیں گے تو آپ کو problem ہوگی. آپ کے سامنے ایک اور سلائیڈ ہے. دس سلائیڈ ایکچولی کیپچرز دا انٹائر فریم ورک. اس میں ہم نے فیز 1, 2, 3 اور 4 کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے along with different important criterias. وہ امپورٹنٹ کرائٹیریاز آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنی ڈسکشن میں انہیں کور کرتے چلے جا رہے ہیں. ان فیز 2 you would be in a position to define the regional facility configuration. اب regional facility configuration is of course ڈپینڈنٹ آن دا آئیڈیا کہ جو فیسلٹی آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں پہ لوکیٹ ہوگی, کیا اس کا پوٹینشیل رول ہوگا, کیا یہ صرف مینوفیکچرنگ فیسلٹی کا رول اسیوم کرے گی یا اس کے ساتھ ڈسٹریبیوشن بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس کی اپروکسیمیٹ کیپیسٹی کیا ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہوگی یا اس میں فلیکسیبلٹی کا پہلو آپ شامل کریں گے. دیز آر امپورٹنٹ کانسیپٹس وچ یو نیڈ ٹو آنسر. بٹ اگین اس میں پھر فور کاسٹنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. فور کاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ جیسے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, بٹ اٹ گیوز یو اے فیئر ایسٹیمیٹ. پھر آپ کے جو مینیجرز ہیں اگر وہ اکانومیز آف اسکیل اور اسکوپ کو پراپر طریقے سے استعمال کریں گے تو یو کین ایکچولی ریڈیوس دا کاسٹ. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. پھر اسی فیز میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مینیجرز مسٹ آئیڈینٹیفائی دا رسک. اگر رسک کو آپ پراپر طریقے سے دیکھیں تو ڈیمانڈ رسک بھی اس میں شامل ہے, اس میں ایکسچینج ریٹ رسک بھی شامل ہے, اس میں پولیٹیکل رسک بھی شامل ہے, کیونکہ مختلف ریجنل مارکیٹس میں مختلف رسک انوالو ہوتے ہیں. آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ ٹویوٹا کمپنی نے 1997 کی ایشین کنٹیجین یعنی جہاں پہ انڈونیشیا, ملیشیا, فلپینز اور کوریا کی جو کرنسیز تھیں وہ فیل ہو گئی تھیں, وہاں پر اپنی آئیڈل کیپیسٹی کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو آگے انہوں نے فلیکسیبلٹی کے ذریعے پوری دنیا کے لیے اوپن کر دیا. بٹ دیٹ واز اے پین پوائنٹ فار دیم ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, بٹ ناؤ دے آر فلی گیئرڈ اپ. اور اس کی وجہ سے جب 2011 میں جب سونامی آیا تھا تو وہاں پہ جاپان میں ایک کوشچن مارک تھا کہ اب یہ اپنے ٹارگیٹس سپلائی چین کے مطابق پورے نہیں کر سکیں گے, بٹ اس کے برعکس they were able to do that. So whenever you are dealing with your framework, you should be able to pay attention to the fact that your regional facility configuration should be taking into account all those positive externalities, all those positive regional factors, جس کے ذریعے آپ اپنی پروڈکشن کو ایٹ اے لوور کاسٹ بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹیکس انسینٹیوز بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ایکسپورٹ یا امپورٹ کے ذریعے آپ نئی مارکیٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. سو ان آور نیکسٹ لیکچر ویل کمپلیٹ آور ڈسکشن آن دا اسٹریٹجک فریم ورک, اور پھر اسٹریٹجک فریم ورک کی ڈسکشن کے بعد ویل ٹرائی ٹو ٹیک اپ a couple of examples جس کے ذریعے ہم ایم ایس ایکسل کے اوپر کچھ اپنے نیٹورک ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہیں. Thank you very much for your active listening, and I wish you all the best and hope to see you soon in your lecture number 21. Khuda Hafiz.